बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस वक्त रात के तकरीबन 12:15 बजे हैं जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। जाफर एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है, वो अपडेट्स जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और वो बात भी बताएंगे जो शायद अभी तक मीडिया ने नहीं बताई है। ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हमलावर हुए थे उनमें से दहशतगर्द जो थे, उनमें से 16 दहशतगर्द जो हैं वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों जहन्नम वासल हो चुके हुए हैं। ट्रेन जो है वो छोड़ के भाग गए हैं दहशतगर्द जो है। ट्रेन छोड़ दी गई है। 104 के करीब जो लोग हैं यरगमाली जो थे वो रिहा करवा लिए गए हैं। उनमें 58 जो हैं वो मर्द हैं, 31 खवातीन हैं और 15 बच्चे हैं जिन्हें आज़ाद करवाया गया है। और दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मुकाबला है वो जारी है। वो तितर बितर हो गए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अपने साथ लेके हुए हैं यरगमाली बना के, ये जो दहशतगर्द हैं, और वो मुख्तलिफ टोलियों में बट गए हुए हैं और हर टोली का जो घेरा है वो तंग हो रहा है। जिस अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो दहशतगर्द जो तितर बितर हो गए हैं और टोलियों में मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज्यादा देर हमारी फोर्सेस के सामने ठहर सके। अच्छा, वैसे अजीब बात है कि मिसिंग पर्सन का रोज जो है इशू लेके आ जाते हैं कुछ लोग। मारिंग बलूच का नाम भी आता है जनाब, वो लेके आ जाती है जनाब एहतजाज, धरना और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये जो लोग हैं जिनको यरगमाल बनाया गया, जिनकी जानें गई हैं, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तान के शहरी नहीं है? इनके लिए कोई आवाज बुलंद नहीं करता? क्या आपने अब तक उस तरफ से कोई बयान सुना है ऐसा जो हुकूक इंसानी की बात करते हैं? हुकूक इंसानी की बुनियाद पे जो करते हैं ना, ये लोग जो दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, जिनमें से 16 मारे जा चुके हुए इस वक्त तक, इनमें से देख लीजिएगा आप, कोई ना कोई मिसिंग पर्सन जिसका वो हवा बनाया हुआ है उन्होंने, वो कोई ना कोई निकल आना है, या किसी न किसी मिसिंग पर्सन का कोई रिश्तेदार निकल आना है। अजीब इन्होंने। और दूसरा, वो जो जगह है ना, ये सुबह 9:30 बजे ना कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस जो है वो रवाना हुई थी और इब्तदाई तौर पे इसमें 350 के करीब मुसाफिर थे। और जिस वक्त ये वाकया हुआ, ट्रेन को रोका गया, उस वक्त तक ख्याल ये है कि 400 के करीब, 400 से 500 के करीब लोग जो हैं उस ट्रेन में सवार थे। और ये बोलान, दर्रा बोलान के पास जो कह लें जनाब एक ढाढर इलाका है, वहाँ ये इस ट्रेन की जो पटड़ी है वो उड़ाई गई धमाका खेज मवाद के साथ, और उससे इंजन को भी नुकसान पहुंचा। पहली बोगी जो है उसको भी नुकसान पहुंचा। ज़ाहिर है फिर जब ट्रैक उखाड़ दिया गया या ट्रैक जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो उसके बाद तो फिर ट्रेन को नुकसान तो पहुंचना ही था। तो वहां फिर ये लोग जो है जनाब इन्होंने, और दूसरी बात ये मैं बताऊं कि ट्रेन के अंदर से भी मुजाहमत की गई, फायरिंग की गई है। वो फायरिंग किन लोगों ने की है? ये जो दहशत गर्दों के खिलाफ इब्तदाई मुजाहमत है वो ट्रेन के अंदर से हुई है। वो कौन लोग थे? अच्छा, ये जो इलाका है ना ढाढर, जहाँ ये ट्रेन को रोका गया या ट्रेन पे कब्जा किया गया, लोगों को ये रंगमाल बनाया गया, इससे करीब तरीन जो सड़क है ना वो 24 किलोमीटर दूर है और ये दुश्वार गुजार इलाका है। वहां तक पहुंचना है बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत कुछ ऐसी है कि वो बर वक्त कार्रवाई के लिए वहां पहुंचे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पता ये चला है कि जो दहशतगर्द हैं, इनके अफगानिस्तान में जो इस मास्टरमाइंड है इस दहशतगर्दी का, उसके साथ उसका राब्ता है। अब ये जो इलाका ऐसा है, पता ये चला है कि वहाँ मोबाइल सर्विस जो है, मोबाइल फोन सर्विस काम नहीं करती, वहाँ को फोन शून नहीं है। तो फिर राब्ता कैसे है उनका? तो इसका मतलब ये है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास सैटेलाइट फोन है जिनके जरिए वो जो मास्टरमाइंड है या उनके मास्टरमाइंड जो दीगर उसके साथ, ज़ाहिर है वो एक बंदा तो नहीं होगा ना, एक से ज्यादा लोग होंगे जिनको हदायत दे रहे होंगे कि जनाब इधर जाएं, ये करें, वो करें, प्लानिंग के मुताबिक जो भी उन्होंने करना है। तो अब वो जो अंदर से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अंदर से मुजाहमत हुई है, इब्तदाई मुजाहमत जो है वो पता ये चला है कि कोयटा से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं
جن میں کوئی افسر بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی اس گاڑی میں سوار تھے۔ وہ اپنے علاقوں کو جا رہے تھے، چھٹیاں تھیں یا کیا مسئلہ تھا، چھٹی پہ جا رہے تھے یا ویسے موومنٹ تھی ان کی، تو وہ 100 کے قریب پتہ جو چلا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میڈیا پہ شاید نہیں بتائی گئی ابھی تک، وہ 100 کے قریب لوگ ہیں جو اس گاڑی میں سوار تھے اور ان کی طرف سے مزاحمت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے ان کے پاس تو اس طرح اسلحہ نہیں ہوگا نا، نہ ہی وہ اس سوچ کے ساتھ آئے ہوں گے کہ جناب ہم نے مقابلہ کرنا ہے یا پھر کوئی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ تو اپنے طور پہ جو مزاحمت کر سکتے تھے انہوں نے مزاحمت کی ہے اپنی تربیت کے مطابق، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی دیکھیں نا جاسوسی یا انفارمیشن کا جو نیٹ ورک ہے کتنا وسیع ہوگا، کہ ان کو پتا تھا کہ اس جعفر ایکسپریس میں کون لوگ جو ہیں، مسافر کون ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ جو سیکورٹی فورسز کے ہمارے اہلکار ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہیں جن لوگوں کو گن پوائنٹ پہ انہوں نے یہ رگمال بنایا ہے، ان میں ہمارے یہ لوگ جنہوں نے مزاحمت کی جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ تو اب جس انداز میں ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے اور ایک تربیت یافتہ فوج کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ دہشت گرد زیادہ دیر، پہلے وہ منتشر ہو گئے ہوئے ہیں، ٹولیوں میں بٹ گئے ہوئے ہیں۔ یہ میری جو میں نے پتہ کیا ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت وہ ٹولیوں میں نہیں بٹے کہ جناب جو آپریشن کرنے والی لا فورسنگ ایجنسیوں کی توجہ جو ہے وہ بٹائی جا سکے، بلکہ وہ خوف سے ٹولیوں میں تقسیم ہوئے ہیں، کیونکہ جو فورسز ہیں وہاں مزید فورسز جو ہیں ابتدائی طور پہ جو لوگ پہنچے تھے ان کو روکنے کے لیے، اس کے بعد مزید کمک جو ہے وہ پہنچائی جا چکی ہوئی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے ان کو، اور ہمارے صدر نے بھی کہا، وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، وزراء نے بھی کہا ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جو آپریشن جو ہے یہ جاری رہے گا۔ یہ ٹرین جو ہے یہ 9 بوگیوں پہ مشتمل ہے، اور کچھ لوگوں کو وہاں سے جن کو نکالا گیا ہے وہ جو مال گاڑی ہوتی ہے اس کے ذریعے نکالا گیا ہے، کیونکہ سڑک کا میں نے آپ کو بتایا کہ سڑک جو ہے وہ 24 کلومیٹر، نزدیک ترین سڑک جو ہے وہ 24 کلومیٹر دور ہے، اور اس سڑک تک پہنچنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے، اس لیے ٹرین کے ذریعے ان کو نکالا جا سکتا تھا۔ جو دستیاب قریب ترین ٹرین تھی وہ مال گاڑی تھی، اور اس مال گاڑی کے ذریعے لوگوں کو وہاں سے جو یرغمالی رہا کروائے گئے ہیں ان کو وہاں سے لے جایا گیا ہے، زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے، اور باقیوں کو اگلے محفوظ اسٹیشن پہ لوگوں کو پہنچایا گیا ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ظاہر ہے تفصیلات سرکار کی طرف سے جاری کی جائیں گی، انہی کو مستند سمجھا جائے گا، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ بی ایل اے اس کی ذمہ دار ہے۔ بی ایل اے، ٹی ٹی پی اور افغان طالبان، داعش، القاعدہ، ان سب کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ جو دہشت گردی کی جتنی بھی کارروائیاں ہوتی ہیں یہ ایک نیٹ ورک میں پروئے ہوئے لوگ ہیں، کوئی مال فراہم کرتا ہے، کوئی تربیت دیتا ہے، کوئی پلان بنا کے دیتا ہے، کوئی افرادی قوت فراہم کرتا ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو پناہ دیتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ طور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ زیادہ دیر آپریشن جو ہے وہ جاری نہیں رہنا، وہ مکمل گھیرے میں ہے میری اطلاع کے مطابق۔ اللہ خیر کرے، کامیابی ہو سیکورٹی فورسز کو، اور جو دہشت گرد ہیں ان کا کلہ کما ہو، اس ملک میں امن آئے۔ دوسری جو خبر یہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خانم، انہوں نے جیل سے باہر نکل کے کچھ وکلا کی کلاس لی ہے، اور ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ وہ بھائی سے ملاقات کے بعد پریشان ہے، ان سے بھائی کی حالت جو ہے نا اندر وہ دیکھی نہیں گئی، اور وہ سمجھ نہیں، ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ بھائی صاحب اندر تنگ ہیں، ان کو سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، ان کو کتابیں نہیں مل رہی۔ وہ انہوں نے جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، بچوں کے ساتھ ملاقات، بچوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ گفتگو نہیں کروائی جا رہی، یہ علیمہ خانم نے کہا ہے۔ اور جو سہولتیں ہونی چاہیے، پھر دوسری وہ بھی تھا نا کہ جو توشہ خانہ 2 والا کیس تھا اس کی سماعت بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور پھر جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کی سماعت بھی جیل میں نہیں ہونے جا رہی آج، تو اس بات سے بھی پریشان ہے۔
کہ ظاہر ہے جب وہاں ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے، کیسوں کی سماعت ہو رہی ہے، تو جو فیملی ہے وہ وہاں پہنچتی ہے تو ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اب علیمہ خانم جو گیٹ سے نکلی ہے نا ملاقات کر کے، 40 منٹ ان کی علیمہ خانم اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ 40 منٹ کی ملاقات کے بعد وہ باہر آئی ہیں تو وکلا کھڑے ہوئے تھے کوئی 8 10 12، تو وہ وکلا کے پاس آ گئی اور انہوں نے یہ پوچھا ان سے کہ کون کون اندر جا رہا ہے۔ تو شیب شیر بھی تھا، باقی لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا جناب 6 لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، تو دیکھیں انتظار کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ اندر جاتے ہیں۔ تو علیمہ خانم نے کہا کہ جناب صرف وہی لوگ اندر جائیں جن کی ضرورت ہے، جن کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہر بندہ اندر نہیں جائے گا، یہ علیمہ خانم نے کہا۔ اور وہاں جو نعیم پنجوتا صاحب ہیں ایڈوکیٹ، جو بشرا بیگم نے جنہیں اپنا فوکل پرسن 4 فوکل پرسن مقرر کیے، ان میں نعیم پنجوتا صاحب بھی شامل ہے۔ تو بشرا بیگم نے ان سے کہا کہ جناب آپ بشرا بیگم کے ترجمان ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ الائنس سے کیوں ملتے ہیں؟ اب الائنس سے پتہ نہیں کیا مراد ہے، یا وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جناب کس کس سے ملتے ہیں، یا وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جناب بشرا بیگم جو ہیں وہ ان کے ذریعے نعیم پنجوتا کے ذریعے کچھ لوگوں سے رابطوں میں ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جناب جو پیغام وغیرہ ہے نا وہ مجھے دیا کریں، ڈائریکٹ پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعیم پنجوتا کو انہوں نے کافی کہہ لیں کہ بے عزت کیا ایک طرح سے۔ تو اس میں نعیم پنجوتا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو جواب دیا ہے، انہوں نے یہ کہا جناب آپ ایسا نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ، ہم وکیل ہیں اور ہم نے جیلیں کاٹی ہیں۔ خان صاحب کے لیے کہا ہوگا جیلیں کاٹی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جناب یہ بات کیسے کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ، آپ چپ رہیں، خاموش رہیں۔ علیمہ نے نعیم پنجوتا سے کہا کہ آپ میرے ساتھ بدتمیزی کرو گے، یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو نعیم پنجوتا نے کہا جناب میں بدتمیزی نہیں کر رہا۔ تو بہرحال انہوں نے بشرا بیگم نے یہ اس کو محمول کیا بدتمیزی پہ کہ جناب آپ بات کیسے کر رہے ہیں، بدتمیزی ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ اس طرح بات کریں گے؟ تو پھر وہاں شعیب شین اور دیگر ایک دو وکلا جو تھے وہ نعیم پنجوتا کو پکڑ کے سائڈ میں لے گئے۔ نعیم پنجوتا نے کہا میں خان صاحب سے بات کروں گا۔ پتہ ہی چلا کہ انہوں نے خان صاحب سے بات بھی کی ہے اس حوالے سے کہ جناب جو علیمہ باجی ہیں انہوں نے بڑی بدتمیزی کی ہے، میری بڑی بے عزتی کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ خاموش رہے، انہوں نے خاموشی کے ساتھ بات سنی۔ تو کچھ رپورٹرز کی یہ اطلاع ہے کہ جناب عمران خان نے کہا اچھا چلو میں علیمہ خانم سے بات کروں گا، اور علیمہ خانم جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب جن کی ضرورت ہی نہیں اندر وکلا کی وہ کیوں جاتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے جو میڈیا کے ساتھ بات کی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں عمران خان جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ کرتے نہیں، وکیل کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ 48 مختلف درخواستیں جو ہیں وہ عمران خان کے نام پہ ان وکلا نے فائل کی ہوئی ہیں۔ جو بھی جاتا ہے جا کے وکالت نامہ سائن کرواتا ہے اور ایک پٹیشن فائل کر دیتا ہے، فالو اپ کرتا ہے کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب سیاستدانوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی ہے، اس کی الگ درخواست ہے، بچوں کے ساتھ بات نہیں کروائی جا رہی ہے، اس کی ایک الگ ہے، وکلا کے ساتھ بات نہیں ہو رہی، وکلا کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس کی ایک الگ درخواست فائل کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنی درخواستیں ہیں 48 کے قریب اور فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو روک آئے ہیں کہ جناب اب آپ نے کسی وکیل کو کوئی وکالت نامہ سائن کر کے نہیں دینا، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ جو باہر آ کے وکیل بات کرتا ہے نا، انہوں نے صحافیوں سے بھی یہ کہا ہے آپ نے اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ اور دوسری بات انہوں نے کی جناب یہ ہم نے سلمان اکرم راجہ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جتنے بھی مقدمات ہیں نا یہ عمران خان کے یہ جو سہولتوں وغیرہ کے ہیں وہ ان کو کنسولیڈیٹ کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ اور وہ کہتی ہے کہ تمام وکلا پہ میں نے خان کو کہہ دیا کہ ان کو منع کر دیں کہ باہر جا کے کوئی بات نہیں کرے گا، صرف نیاز اللہ نیازی جو ہیں وہ باہر آ کے بات کیا کریں گے، باقی کوئی وکیل جو ہے وہ بات نہیں کرے گا۔ وہ کہتی ہے 10 منٹ ان لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور پھر 6 گھنٹے یہ ٹی وی چینل پہ اس ملاقات کو چلاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی تشہیر کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے یہ جو وکیل ہیں جن کا کام ہی کوئی نہیں، صرف وکالت نامہ سائن کروا کے جناب ایک پٹیشن ڈالنا کام ہے، اس کا فالو اپ نہیں کرتے۔ تو پہلے فیصل چودھری صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تھا، بشرا بیگم نے کیا تھا، اب
جو بشرا بیگم کا فوکل پرسن ہے نعیم پنجوتھا، ان کے ساتھ لیما خانم نے یہ کام کر دیا ہے، بستی کر دی ہے۔ تو بہرحال وہ یہ کہہ رہی ہیں ہم کہہ رہے ہیں خان کو، اور خان نے یہ کہا ہے کہ جناب روزے کی وجہ سے آپ غصے میں، تو میں نے کہا نہیں غصے میں اس وجہ سے نہیں ہوں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وکیل کم تے کر دے کوئی نہیں، ملاقاتاں کرنا آ جاندے نے، جنہاں دی ضرورت ہی نہیں، جنہاں دی ذمہ داری کوئی نہیں ہے گی، وہ کیوں ملن آندے نے۔ اور دوسری یہ بات پتہ چلا ہے کہ خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ان کی ایک دن پہلے ملاقات ہوئی ہے اتحاد کے لیے اور عید کے بعد مشترکہ احتجاج کے حوالے سے، تو وہ انہوں نے گوش گزار کیا ہے خان صاحب پہ، اور خان صاحب نے جو جواب دیا ہے سلمان اکرم راجہ نے باہر آ کے بتایا ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو اس سے بھی تکلیف پہنچی ہے جو جمعیت علماء اسلام نے، مولانا فضل الرحمان نے جو جواب دیا ہوگا ان کے وفد نے، سلمان اکرم راجہ کے وقول عمران خان نے یہ کہا ہے، جو مذاکرات کے حوالے سے بات بتائی گئی ہوگی نا، تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ ہم پر احسان نہیں کرے گا، یہ خان صاحب نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے مولانا کی طرف سے یا مولانا کا جو وفد ہے اس کی طرف سے جو بات کی گئی ہوگی تو عمران خان کو اس سے مایوسی، ویسے بھی عمران خان پہ ان دنوں مایوسی ہی طاری ہے، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، جو کام کر رہے ہیں، جو بیانات دے رہے ہیں، یہ مایوسی ہی کا شاخسن ہے۔ تو بہرحال اور دوسری طرف مولانا صاحب کے جو لوگ ہیں، جو وفد تھا، جو ملاقات ہوئی ہے پی ٹی اے والوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں جناب انہاں دے ہتھ بس چ بھی کوئی نہیں، ساڈے ہتھ بس چ بھی کوئی نہیں، اسی انہاں دی گلاں جا کے دس دیاں گے مولانا نو، یہ گلاں جا کے دس دیں گے عمران خان نو، پھر مولانا صاحب جہاں نے اپنی شورا چ رکھن گے، تے اگے تسی آپ اندازہ لا لو کہ جڑا احتجاج آ مولانا انہاں دے نال مل کے کیویں احتجاج کرنے گے۔ اور ویسے وہ خبریں چل رہی ہیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں جناب وہ پہلے بھی بہت دیر پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا، وہ کہتے ہیں آپ نے علی میر گنڈا پر کو تو ہٹانا ہی ہے، تو پھر دوسرا وزیر اعلیٰ جو ہوگا نا اس کے بعد وہ آپ ہی میں سے ہو سکتا ہے، وہ میں نامزد کروں گا، اور کمان جو ہے یہ اگر آپ مجھے دیتے ہیں یہ جو احتجاج کی، تو پھر میں اس کو اپنے مکمل اختیارات کے ساتھ استعمال کروں گا، مجھے اپوزیشن لیڈر بھی بنایا جائے۔ اب یہی خبریں جو ہیں یہ مارکیٹ میں ہیں کہ جناب اس طرح کی باتیں وہاں ہوئی ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ ہیں یا جو ارکان اسمبلی ہیں، ان کو فنڈز وغیرہ بھی دیے جائیں، ترقیاتی فنڈز وغیرہ، تاکہ وہ اپنے حلقے میں کام کریں، اور پھر وہ اس طرح کی باتیں شاتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ مایوس ہیں، اور وہ صحیح مایوس ہیں، انہیں شاید حالات کا ادراک جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔